जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। पैगाम टीवी का प्रोग्राम सुबह वतन आप देख रहे हैं और इसमें इस वक्त हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में आज की बात। आज की बात बहुत अहम होती है और आज की बात वो होती है जो हमारे सामने होती है और जिससे हमारा सामना होता है। मौसम की तब्दीली के साथ ही फ़िज़ा में आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया, सांस लेना दूभर हो गया है, मुश्किलात हैं और नाक कान गला मुतासर, ENT स्पेशलिस्ट बारी नहीं आ रही है, हर तरफ मसाइल हैं और देखकर इंसान सांस लेता है फ़िज़ा को तो सांस कम ले लेता है कि फेफड़ों तक मेरे जो तनफ़ुस का सिस्टम है ये मुतासर ना हो जाए। आज हमने कोशिश की है कि हम आप तक इन नशरियात में ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये स्मॉग जिसे हम कहते हैं फ़िज़ा धुंधली हो जाती है, ये है क्या और इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। इसके लिए हमने 2 माहिरीन की खिदमत हासिल की हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब। आप हमारे साथ मौजूद हैं जूम पे। आप कॉलम निगार हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं CIMR पंजाब यूनिवर्सिटी में और इसके साथ साथ हमारे नौजवान दोस्त एजाज़ अली, आप डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर हैं। पहले भी आप तशरीफ़ लाते हैं हमारे यहाँ, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये फरमाइए एजाज साहब के जो स्मोग है ये कैसे बनती है और इसके असरात क्या हम फील करते हैं? स्मोक जो फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया गया ये 90 की सेकेंड डेकेड में ऑब्ज़र्व किया गया लंदन में। उसमें हम देखें तो चूँकि लंदन का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और सर्दियों में उधर एक धुंध की कैफियत होती है जी। तो जब वो कोल वो यूज़ कर रहे थे फॉर हीटिंग ऑफ देयर हाउसेस, तो जो कोल उन्होंने यूज़ किया तो उसमें सल्फ़र था और पार्टिकुलेट मैटर था, वो जब धुंध के साथ मिक्स हुआ तो स्मोक की कैफियत पैदा हुई और उन्होंने उसको चूँकि बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है हेल्थ का भी, उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्हें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो डेथ्स उन्होंने उसकी नोट की। तो उन्होंने इसको स्मोक का नाम दिया। स्मोक जो कम्बिनेशन है धुएं का, स्मोक का और फोक का, जी ठीक, इसको यूज़ धुंध और कर धुआं, धुंध और धुआं, जी ठीक, ठीक है, स्मोक कंबाइन करके इसका नाम दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने रेमेडियल मेजर्स लिए कि कोल बर्निंग पे बैन कर दिया फॉर हीटिंग इन लंदन। तो उसके बाद स्मोक दोबारा लंदन में नहीं आ सकी। हमारे पास इस सीज़न में नवंबर में जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है, दिन के टाइम ज़्यादा है, रात को कम हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन हम इसे कहते हैं, तो जो पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट है, वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में और वो सस्पेंडेड पार्टिकल हमें दिन को टाइम स्मोक में नज़र आते हैं। जी ठीक। ये उससे थोड़ा सा चेंज है जो कि लंदन में ऑब्ज़र्व करनी पड़ी कि धुंध उसमें शामिल थी, इसमें धुंध नहीं है मगर ये पार्टिकुलेट मैटर हैं बहुत ज़्यादा जो कि लोकल सब्सटेंसेस नॉक्सिस एंड सॉक्सिस के साथ कंबाइन करके एक फोक की शक्ल दे रहे हैं। ज़्यादा ऑब्जर्वेशन इस मौसम में ये है कि स्टबल बर्निंग होती है, चूँकि इस मौसम में चावल की फसल को काटा जाता है पाकिस्तान में भी और इंडियन साइड पे भी, और जब फसल कट जाती है तो जो उसके नीचे बच जाते हैं रेजिड्यू, उसको आग लगा दी जाती है। हर फार्मर के लिए बड़ा इजी है कि वो एक माचिस की तीली लेगा और उसको आग लगा देगा और डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, बजाय इसके कि वो डीजल खर्च करे, यकीनी तौर पे खुश्क हो जाता है तो उसको बड़ी इजीली आग भी लग जाती है। मगर जब वो आग लगती है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ्लाई ऐश मिलता है, पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा उसमें से निकलता है। अगर आप कभी किसी फसल या खेत को आग लगी देखें तो आप देखेंगे कि एक ह्यूज क्लाउड आपको धुएं का नज़र आ रहा होगा, वो जो पूरे एरिए को ले लेगा। उस पर एक कोई फर्नेस या कोई मिल इतना धुआं नहीं छोड़ रही होती जितना वो जो आपका खेत है वो धुआं बड़ा थिक भी होता है वो, बड़ा ठीक है। और अगर आप अभी भी स्मेल करें जब इसकी डेंसिटी बढ़ती है तो आपको स्मेल फील होगी जस्ट लाइक कि कोई पत्ते जला रहा है नॉर्मल, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि स्टबल इज बर्निंग। यकीनी तौर पे खुश्क पत्ते और जो उसका रेजिड्यू है उनकी सेम स्मेल है, सेम पार्टिकुलेट मैटर है, इसलिए हमें वो फील आता है उसका। इंडियन साइड अगर हीट मैप आप ऑब्जर्व करें तो इंडियन टाइम 100 टाइम हमसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। तो इंडियन जो पंजाब है, हरियाणा है, जो हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स या उनके प्रोविंसेस नज़र आते हैं वो बिल्कुल रेड नज़र आएंगे आपको मैप के ऊपर। हमारी साइड पे भी स्टबल बर्निंग है मगर वो उससे कोई 100 टाइम्स कम है और वो बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखें तो आपको फ्रॉम कलकत्ता टिल पेशावर एक पूरा धुएं का एक क्लाउड नज़र आएगा। ये इतना बड़ा क्लाउड है कि वो
دہلی کے بھی AQI کو ڈسٹرب کر رہا ہے, کلکتہ کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, ممبئی کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ اکراس انڈیا سارے سٹیز ہیں, اور لاہور کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, فیصل آباد کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹل پشاور جو ہمارے میدانی ایریا ہیں ساروں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو یہ اس ٹائم بڑی خطرناک بالکل یہ ایک ریجنل فینومین ہے. اکیلا پاکستان شاید اس پہ تھوڑی سی کمی تو لا سکے, مگر مل جل کے اس کو کرنا پڑے گا. جو نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے انڈیا میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے وہ جو کر رہا ہے. بالکل, وہ دہلی میں انہیں ایمرجنسی لگانی پڑی, اسکول بند کرنے پڑے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز روکنی پڑی ان کو, یقینی طور پہ اس کی اکنامک کاسٹ بھی انہیں پے کرنی پڑے گی, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. تو انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو وہ کر رہا ہے یہ صرف پاکستان کو ہی ڈیمیج نہیں کر رہا, اس کو بھی اتنا ہی زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. اجاز صاحب یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے, بالکل ایسے ہی انسانوں کا جو ان کے سامنے آ رہا ہے. آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے, پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب, اور آپ کالم نگار ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, میں نے پہلے عرض کیا CIMR پنجاب یونیورسٹی, بہت معتبر شخصیت ہیں, اور زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے تھوڑی سی بات. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اسموک کیا ہے اور اس کے پھیلاؤ کے جو اسباب ہیں یہ کس طرح سے ہیں؟ جو زمین سے مختلف, مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پر کچا رستہ ہے اور وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, یا کوئی مٹی کی ٹرالی گزرتی ہے, تو ڈسٹ پارٹیکل یعنی مٹی کے ذرات فضا میں جاتے ہیں. آپ کی دھواں دینے والی گاڑیاں, آپ کی خاص طور پہ وہ بڑی گاڑیاں جو ڈیزل استعمال کرتی ہیں, آپ کے وہ کارخانے جو سب اسٹینڈرڈ فیول یعنی کچا لوہا, لوہا کہہ رہا ہوں, کوئلہ, لکڑیاں یا ٹائر وغیرہ جلاتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں پارٹیکل جو ہیں وہ فضا کے اندر جمع رہتے ہیں. انٹل انلیس کہ کوئی بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سارے پارٹیکل جو ہیں واپس زمین پر آ جاتے ہیں. اور یہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, یعنی نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے, تو گرمی سے جب ہم سردی کی فیز میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس قدر ٹھنڈک کی وجہ سے وہ جو پارٹیکلز یعنی فضا میں تھوڑے تھوڑے دور ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں, ڈینس ہو جاتے ہیں, تو اس سے ایک دھند کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ دھند ظاہر ہے بادل والی نہیں ہے دھند کی طرح, تو پھر اس کو سماگ یعنی سموک اور فاگ دونوں لفظوں کو ملا کے یہ بولا جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ انسانی صحت پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ بہت دکھ والی بات ہے, بہت افسوس والی بات ہے کہ ہم ایک معذور, مجبور اور محکوم معاشرے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ آپ کے ناک, کان, گلا اور پھیپھڑے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ 1 سال کا ایک بچہ ہے, ظاہر ہے وہ تو سگریٹ نہیں پی سکتا نا, تو وہ روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے کے اندر, چونکہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو سوئی ہوئی حالت میں بھی ہم سانس تو لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. 30 سگریٹ کا دھواں ہمارے اندر سانس کی شکل میں ناک اور گلے سے جا رہا ہے. باقی آپ خود تصور کر لیجئے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے ذہنوں کے اندر ایک تناؤ, ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے, اور جس سے لوگ پھر اریٹیٹ فیل کرتے ہیں, تھوڑا غصے والی کیفیت رہتی ہے, طبیعت میں چڑچڑا پن یہ اضافی ہے سگریٹ کے دھوئیں کے. یعنی صحت کی خرابی کے ساتھ ساتھ رویے اور مزاج بھی خراب ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, دنیا بھر میں اس کے لیے اقدامات بہت سارے ہوتے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے ایک جنگ کی سی کیفیت, ہمارے ہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چلے اگر آپ سارا سال نہیں کر سکتے, آپ دھواں دینے والی گاڑیاں ان پر کریک ڈاؤن کریں, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ڈینگی کے لیے سپرے کیے تھے, جس طرح نے آپ نے آپریشن کیا اور یہاں سے ملیٹنسی کو ختم کیا, اس طرز کے اوپر آپ کریک ڈاؤن کریں. خاص طور پہ یہ میں منیمم بتا رہا ہوں, جب اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہو, اینٹوں والے بھٹے بند کر دیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ٹیکنالوجی بدلی ہے,
لیکن جو ٹیکنالوجی بدل کے ان کو کہتے ہیں اس سے ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے وہ معاملہ لے دے کے جو ہے مل ملا کے وہ طے ہو جاتا ہے۔ آپ وہ تمام کارخانے جو شہروں کے اندر موجود ہیں ان کو شہروں سے باہر شفٹ ہونے کے اوپر مجبور کریں، ہر حال میں مجبور کریں۔ اور لاہور شہر جو ہے اس کو اگر میں بہت محتاط بھی کہوں تو 2.5 سے 3 کروڑ پودوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح آپ فیکس آمدنی لیتے ہیں، آپ فیکس یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے حصے میں بجلی کتنی آ رہی ہے، گاڑیاں، اسی طرح فیکس درخت بھی گنے جاتے ہیں۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے، ہم آلریڈی دکھ زدہ ہے کہ پاکستان کے اندر آبادی اور درختوں کا تناسب جو ہے وہ دنیا میں صرف 8 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم سے درخت زیادہ ہیں، باقی ہم آپ تمام ملکوں سے اس معاملے کے اندر پیچھے ہیں۔ یعنی درخت اگر لگے ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن بنتی رہتی ہے اور تھوڑا ماحول پیوریفائی ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو نیچرل درخت جو ہوتے ہیں یہ CO2 وہ گیس جو کہ یہ نقصانات پیدا کرتی ہے یہ ان کو کھا جاتے ہیں۔ نیچرل فلٹریشن جو ہوتی ہے جو اس سلسلے میں ہو سکتی ہے پھر کہ آپ سارے سال کے لیے پابندی کر دیں کہ دھوئیں والی گاڑی نہیں جائے گی، دھواں دینے والے کارخانے نہیں ہوں گے، اینٹوں کے بھٹے نہیں چلیں گے۔ دنیا میں کئی شہر ایسے ہیں سر کہ جہاں پر انہوں نے ڈیزل والی گاڑی بھلے وہ دھواں نہیں بھی دے گی انہوں نے بند کر دیا۔ کینیڈا کے اندر یہ رول ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی آپ کی سٹارٹ تھی اور آپ جا نہیں رہے تھے، وہ دھواں بھی نہیں دے رہی تھی، پھر بھی آپ کو جرمانہ ہوگا، کیونکہ جب فیول برن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آلودگی جو ہے فضا کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جو طریقہ جس کا کیس میں پلیڈ کر رہا ہوں، پھر یہ آپ کے پاس آخری حل یہ بچتا ہے کہ آپ جب بادل بنے ہوں، فضا کے اندر آئے ہوں، آپ ان کے ساتھ کوئی ٹریٹمنٹ ایسا کریں کہ وہ برس جائے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ زمین پر بیٹھ جائے گا اور مطلع صاف ہوگا۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ فرمائیے، آپ تو ماہر ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا جو مصنوعی بارش کے برسانے کا سلسلہ ہے اس کا کتنا امکان ہے اور اس کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیے کوئی لمبے چوڑے امکان سارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ کلاؤڈی سچویشن کسی نہ کسی دن تھوڑی بہت بن جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ قدرت کا نظام ہے کہ جب بارش والے بادل آتے ہیں تو وہ زمین کے قریب ترین ہوتے ہیں دیگر تمام باتوں سے۔ آپ یوں سمجھ لیں ایک اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ بمشکل 2 کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر، یا آپ کہہ لیں کہ 2 کلومیٹر کی ہائٹ تک وہ آ جاتے ہیں۔ اب آگے سے جب وہ بادل بنے ہوں، آپ ان کے اوپر طیارہ لے جائیں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ خشک برف ایک ہوتی ہے، اس کا ٹمپریچر -70 ڈگری ہوتا ہے، اس کو پاؤڈر کی شکل میں اس کے اوپر سپرے کر دیں، یا زمین پر نیچے کی طرف سے نمک جو ہے وہ ان کے اوپر آپ چھڑکے بڑی مقدار کے اندر، منی راکٹس مارے، توپ کے اندر جو کارتوس نما ایک میزائل ہوتے ہیں چھوٹے بنا کے وہ آپ مار کے تو ان کو برسنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جس سے یہ مسئلہ پھر صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو امکان والی بات ہے کہ جب بھی 30-40% امکان آپ کو نظر آ رہا ہو، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ صرف بادل بنے تو آپ ان کو برسنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بات شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ 60 سال سے زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے یہ، دنیا میں 40-45 ممالک ہیں۔ اگر اردن یہ کر سکتا ہے، اگر UAE یہ کر سکتا ہے، اگر تھائی لینڈ یہ کر سکتا ہے، انڈیا یہ کر سکتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنی ٹیکنالوجی ہے۔ نہیں یہ بڑی یعنی ایسی باتیں ہیں جن سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آج کل تو خیر ویسے بھی ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں، لاہور جیسا شہر کبھی پہلے نمبر پر کبھی دوسرے نمبر پر پولیوشن کے حوالے سے، تو چائنا میں ہم نے پڑھا سنا آپ جیسے لوگوں سے کہ وہاں پر جو ایئر فلٹر ہیں ان کو وہاں نصب کیا گیا ہے جس سے پولیوشن میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ تو کرتے ہیں کہ اپنی ہوا کو صاف کرنے کے لیے وہ جو فلٹرز ہوتے ہیں وہ CO2 کو سک کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے آپ پانی فلٹر کر کے پیتے ہیں نا تو وہ پانی صاف ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ تو ابھی بہت آگے کا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب ہم جس کنڈیشن میں اس وقت ہے
ہم اس وقت ایک بحران اور کہہ لیں کہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہر ایمرجنسی. وہ بندہ مثال کے طور پہ آپ کو پریشانی تو ہو رہی ہوگی کہ جب آپ سو گئے آپ سگریٹ نہیں پیتے, تو میں تو بڑے سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو سانس لینے کا آپ کا عمل ہے, سمجھے کہ آپ سگریٹ ہی پی رہے ہیں. تو ہمیں تو فی الحال ضرورت ہے اس ہجان سے. چائنا کی آپ نے بات کی, یہ ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو چکی ہے کہ چائنا میں اولمپکس کے کھیلوں کا افتتاح ہونا تھا, محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا کہ جناب 100% چانس ہے بارش ہونے کا. تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ ان بادلوں کو ایک دن پہلے برسنے پر مجبور کر سکتے ہیں. اگر قذافی اسٹیڈیم میں ایک میچ ہو رہا ہے یا آپ کی کوئی تقریب ہونی ہے, تو آپ اس کو لاہور شہر کے باہر ان بادلوں کو برسنے پر مجبور کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ امپروو ہو چکی ہے. دبئی ہمارا برادر اسلامک ملک ہے, وہاں پر اگر وہ بارش نہ کریں تو سال میں بمشکل 10-12 دن ہلکی بارش ہوتی ہے. وہ اب اس ٹیکنالوجی کی مدد سے سال میں 125 دن بارش کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک اس کا اور پہلو بتاتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دھند اتنی آ جاتی ہے کہ وہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے جلتی ہے. اگر تو مینج ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے رات کو دھندی دن کو, اگر آپ کو وہ بہت زیادہ مجبور کرے, آپ اس دھند کو ختم کرنے کے لیے بھی بارش کر سکتے ہیں, اور اس وقت تو معاملہ بالکل آئیڈیل ہو جاتا ہے چونکہ بادل آپ کے بالکل قریب آ جاتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی خبر ملی ہمیں کہ آپ بھی مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, تو فرمائیے کچھ اس میں کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے آپ تو بڑے مطلب سلیقے سے بڑا ایک ردم سے بات کر رہے ہیں نا. وہ ہوا یہ کہ میں نے تو اناؤنسمنٹ کی نا کہ جی میں یہ ایک تجربہ کرنے جا رہا ہوں. تو چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے میڈیا پر بھی ایک جنگ جاری ہوتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے چینل کو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری پوسٹ پر زیادہ سے زیادہ کلک ہو. تو لوگوں نے اس میں تو یہاں تک کر دیا کہ میں نے 5 گھنٹے کا ہے, 6 گھنٹے کا ہے. میں سر اس سلسلے میں بیسیکلی تو ایک شعور بیدار کر رہا ہوں, اور میں آپ جیسے تمام لوگوں کا, لکھنے والوں کا, بولنے والوں کا مشکور ہوں کہ جو اس آواز کو ایک گونج کی شکل میں جو ہے وہ مطلب شور انہوں نے برپا کیا کہ یار کچھ کرو. تو میرا سر جو ہے پلان وہ دنیا کی جو سب, کیونکہ یہ میں اپنے وسائل سے کر رہا ہوں, تو میرے کرنے کا بیسک مقصد تو یہ ہے کہ چلے پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں آئے, چاہے 60 سال بعد یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام جہاں پر یہ کیا گیا. تو میں ایک تجربہ کروں گا, وہ 1 سے 4 ایکڑ زمین کو میں متاثر کر سکوں گا. آدھ گھنٹہ, پون گھنٹہ, 1 گھنٹے کے لیے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم عرصے کے لیے, چند منٹوں کے لیے. تو جب وہاں پر میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور ابھی تک میں نے نہیں کیا, خدا رہا یہ کوئی سوشل میڈیا والے میرے پہ رحم کرے, وہ ہمیں میرے پر ڈالی جا رہے ہیں کہ میں نے کر بھی دیا ہے اور سارے لاہور شہر پر میں بارش کر لوں گا. میں تو صرف تجربے کے اوپر, یعنی لوگوں کو آپ سے گلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کر سکتے تھے اور نہیں بارش آپ نے جو ہے برسانے کا اہتمام کیا. ہاں جی, وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ, جس طرح کھانے کی ایک نئی ڈش آتی ہے, جس طرح کوئی ایک نیا گیجٹ ایسا مارکیٹ میں آتا ہے کہ جو آپ کے ملک میں نہیں ہوتا, تو آپ کہہ لیں میں سوغات کے طور پہ اس قوم کو وہ گفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ملک اور قوم کو, کہ یہ لیں جی یہ ایک سوغات ہے. اب میں تو اتنی سی کر سکتا تھا, صوبے پر برسانی ہے پورے ملک پر, تو وہ پھر آپ کا کام. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں, اور جس احساس کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. ایمرجنسی طاری کرنے کی ضرورت ہے. سارے اقدامات کے ساتھ جو اصل ہے میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے, وہ یہ کہ شجرکاری ہر فرد اپنے ذمے لے اور اس ملک کو سرسبز کیا جائے, تو ہم ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ مسئلہ نہیں ہے, میں ذرا واضح کر دوں, یہ ایک جنگی کیفیت ہے. جی وہی ایمرجنسی. آپ اگر اس کو میری نظر سے دیکھیں یا جانیں, مطلب میں تو موو کرتا ہوں, کبھی لاہور شیخوپورہ روڈ پہ چلا جاتا ہوں کہ کیفیت دیکھوں, کبھی انڈسٹریل زون میں جاتا ہوں تو کیفیت دیکھوں. یقین کریں یہ ہوش اڑا دینے والی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے وہ سینسر یعنی تھرمامیٹر سے ایجاد کیا ہے, جسے وہ بیچارہ اپنے طور پہ بیٹھا تجربہ کرتا رہتا ہے.
لیکن وہ ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے آپ یوں بخار کی کیفیت کر لیں کہ اس وقت لاہور کے فلاں علاقے میں اتنا ہے. اور پاکستان میں بتا دوں ایز اے کنٹری بحیثیت ملک دنیا کے 5 آلودہ ترین ملکوں میں آتا ہے. اور ہمارا لاہور شہر ہی نہیں کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آتا ہے. کبھی کبھار فیصل آباد کا نمبر آ جاتا ہے. اور اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ دکھ پڑوسی ملک انڈیا پہ آتا ہے کہ جنہوں نے 1983 سے اس پر کام کیا ہوا ہے. لیکن میں حیران ہوں پریشان ہوں, یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ عجیب زیادہ ہے کہ غریب زیادہ ہے کہ ان کے بھی شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ہے. اور اس آلودگی کو یعنی وہ مزائل بنا کے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان میں اربوں ڈالر لگا دیے ہیں, لیکن اپنے ملک کے اندر اس نے اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور مثال کے طور پہ اگر لاہور شہر میں گورنمنٹ آپ کی کرتی بھی ہے, چلے میں گورنمنٹ کو اتنا ہی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, تو اگر ہوا کا رخ انڈیا کی طرف سے پاکستان میں ہوگا تو پھر وہ آلودگی یہاں پر ہے, پھر آپ پہنچ جائے گی. یہ بڑا المیہ ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو آواز آپ نے بلند کی ہے ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے, ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. یہ نظام تنفس کے حوالے سے بڑی اس میں سر میں آخری یہ گزارش کروں جی گا ضرور فرمائیے, کہ ہمارا دین ہی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے نا. تو اب یہ آلودگی سے حل کرنے کا یہ ہے, اس شکل میں تو میرا خیال ہے کہ یہ نصف سے بھی بات اوپر چلی جاتی ہے. یہ اگر آپ کی یہ روڈ گندے ہیں, اگر آپ کے درخت جو ہیں ان کے پتوں کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے تو یہ بھی گندگی کے زمرے میں آتا ہے. صفائی اپنائیں پانی کے لیے بھی اور ماحول کے لیے. کہ جان ہے تو جہان ہے, اور جان ہے تو ایمان ہے. یعنی اگر آدمی موجود ہے تو ٹھیک بات ہے. ایمانی کیفیات. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. ہم سارے آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اعجاز صاحب آپ گورنمنٹ آفیسر ہیں, یہ فرمائیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے ہمارے ہاں اس سلسلے کی روک تھام کے لیے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ریجنل فینومین ہے, ہم اس سے ہٹ ہو رہے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے فیکٹرز نہیں ہیں. ہم نے اس کو اسٹڈی بھی کیا اس کو, اور ایئر اراؤنڈ جو اسٹڈی کیا اس میں ہم نے پایا کہ جو ویہیکولر ایمیشنز ہیں, گاڑیوں کا جو دھواں ہے وہ 43% اسٹبل برننگ پہ جو اس پہ اسموگ میں ہے اس کا حصہ ہے. دین اسٹبل برننگ اینڈ ویسٹ برننگ کے جو کہ 20% اس کا حصہ ہے. پھر بٹھے انڈسٹریز جو آ جاتی ہیں وہ تقریباً 25% ہیں. پھر جو ہمارے تھرمل پاور پلانٹس ہیں, کول پاور پلانٹس ہیں, ان کا حصہ کوئی 12% کے قریب آ جاتا ہے. یہ ہمارے لوکل فیکٹرز ہیں. ان فیکٹرز کے علاوہ ان سے ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے بالکل ایسے ہی ہے. تو جو لاہور میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کوئی 305 کے قریب ایسے یونٹ تھے جو کہ دھواں چھوڑ رہے تھے یا دھواں چھوڑ سکتے تھے. ان میں فرنسز تھیں, ان میں بوائلرز تھیں. گورنمنٹ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے بعد انہیں نوٹسز ایشو کر دیے بیفور ٹائم. یہ ہم نے اگست میں ان کو نوٹسز ڈیلیور کر دیے کہ بیفور سپٹمبر آپ اپنے جو اکوپمنٹ ہے انہیں ٹیون اپ کر لیں, اور اگر نہیں ہیں تو لگا لیں. اور فیول جو آپ سب اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے اسٹینڈرڈ فیول یوز کرنا شروع کریں. اس کے بعد ابھی اسپیشل 5 اسکواڈز بنائے گئے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں انوائرمنٹ کی ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز لیڈ کر رہی ہیں. اس میں لوکل گورنمنٹ کی ٹیمز ہیں, MCL کی ٹیمز ہیں, لیسکو کی ٹیمز ہیں, واسا ہے, تقریباً پولیس ہے. سارے ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کر کے ایک ٹیمز بنا دی گئیں. یہ 5 ٹیمز اب کوشش کر رہی ہیں جو 300 آئیڈینٹیفائڈ یونٹ تھے سب سے پہلے ان کو ویریفائی کریں, ان کو چیک کریں کہ یہ کمپلائی کر رہے ہیں یا نہیں. اور لاسٹ 2 ڈیز میں کوئی 30 کے قریب یونٹ بند کیے گئے جو کمپلائی نہیں کر رہے تھے. پھر گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر اس کو کلیمٹی ڈکلیئر کیا اور بٹھوں کو ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر ہونے کا کہا گیا, جو کہ پرانی ٹیکنالوجی سے قدرے بہتر ٹیکنالوجی ہے. اس میں ایک تو فیول کی جو یوزیج ہے وہ 40 سے 50% کم یوز ہوتا ہے. جب آپ فیول کم یوز کریں گے تو ظاہر ہے 40-50% دھواں بھی کم یوز ہوگا. اور کم فیول کی وجہ سے جو یوز کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے کہ آدھا فیول یوز کر رہا ہے وہ اینٹوں کے بٹھوں میں, اور اسی فیول پہ آدھے فیول پہ اس کو اینٹیں مل رہی ہیں. وہ جسٹ ایک رکھنے کا پیٹرن ہے اینٹوں کا, بڑا ایزیلی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے یہ مارچ اپریل میں ساری یہ کمپلیٹ کر لی تھی کہ تقریباً 100% بٹھے جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے تھے زگ زیگ پہ. مگر کچھ بٹھے ہم نے آبزرو کیا اس سیزن میں, چونکہ برسات آ جاتی ہے بٹھے بند ہو جاتے ہیں, وہ دوبارہ پرانی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ ریورٹ بیک ہو گئے. اب ہماری ٹیمز ریگولرلی مانیٹر کر رہی ہیں ان کو,
اور جو بٹھے ریورٹ بیک ہوئے ہیں انہیں فائن کیا جا رہا ہے. اب تک تقریباً کو 3.25 کروڑ کے قریب فائن کیا جا چکا ہے ان بٹھوں کو. اس کے بعد ان کے اوپر پانی ڈال کے ان کو بند کیا جا رہا ہے. جو پرانی ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنالوجی پہ جو ٹھیک بٹھے ہیں انہیں ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ یہ وہ بھی چلیں. فرمائیے کہ یہ تو جو یونٹس ہیں جو دھواں پیدا کرتے ہیں ان کی پابندی آپ کر رہے ہیں. جو گاڑیاں بالکل سڑکوں کے اوپر جو دھوئیں کے چلتے پھرتے موبائل یونٹس جو ہیں, بالکل اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری جو اسٹڈی کہتی ہے کہ 43% لارجسٹ شیئر جو اسموگ میں ہے وہ ٹریفک کا ہے. انڈسٹری سے بھی ڈبل تقریباً شیئر ٹریفک کا ہے. اس کے لیے اسپیشل اسکواڈز بنائے گئے ہیں. لاہور کے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس پہ اسکواڈز ہیں. اس کے علاوہ جو 1600 وارڈنس لاہور میں ہیں انہیں ایک جنرل ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ جو گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے آپ اس کو 2000 فائن کریں. فرسٹ یہ تھا 200 کے قریب, مگر ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن پاس کیا اور اس فائن کو 10 ٹائم انکریز کر کے 2000 کر دیا گیا تاکہ جو دھواں چھوڑا اس کو فیل ہو. اور ان گاڑیوں کو جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہیں اور آف روڈ کرنا ضروری ہے, 3 دن کے لیے امپاؤنڈ کرنے کی پاورز انہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ 3 دن کے لیے اس کو بند کر دیں. اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس رکھ لیں. وکس ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو کہ ویریفیکیشن کرتا ہے جو ایمیشنز انالیسز ہے. اس کے بعد وہ ایمیشن انالیسز رپورٹ کروا کے آئے گا, دین اس کو کاغذ واپس کیے جائیں گے کہ وہ آن روڈ آ سکے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ویہیکل کنٹرول ایک پالیسی ہے. اور یہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو گیا ہے جی؟ اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. لاہور میں جو انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس پہ ٹیمز ہیں انہوں نے تقریباً کوئی پچھلے 1 مہینے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب فائن کیا ہے. اچھا, کوئی 200 کے قریب گاڑیوں کو بند کیا ہے, وہ 5000 کے قریب گاڑیوں کو چیک کیا گیا. اچھا جیسا یہ بھی فرمائیے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کچھ سرکار کی ذمہ داریاں ہیں لیکن سرکار سے بھی کچھ نہیں کر سکتی. عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکچولی گورنمنٹ تو انفورسمنٹ کر سکتی ہے. انفورسمنٹ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا جب تک عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی. ہم تو صرف وہی چیز روک سکتے ہیں جدھر ہماری پہنچ ہوگی. 60 لاکھ گاڑی لاہور میں ہیں اگر, تو 1600 وارڈن کتنی گاڑیوں کو چیک کر سکے گا؟ تو وہ جو ہم ویکل یوزر ہیں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے ویکلس کو فائنلی ٹیون اپ کروا لیں. جب ٹیون اپ کروائیں گے تو اس میں ہماری اپنی بھی بچت ہوتی ہے. ایک تو فیول کم یوز کرے گا, موبل آئل کم ہوگا, ویئر اینڈ ٹیئر کم ہوگی اس کی. اور سیکنڈ جو ہم 2 اسٹروک انجنز ہیں انہیں یوز نہ کریں, وہ بھی فیول زیادہ یوز کرتے ہیں اور دھواں بھی چھوڑتے ہیں. اس میں دونوں کا فائدہ ہے. آپ لوگوں کا جو عوام ہے ان کا بھی فائدہ ہے اور جو یوزر ہے اس کا بھی فائدہ ہے کہ اس کا فیول بھی بچ رہا ہے. ایفیشینٹ انجن یوز کریں گے, مثلاً ایک گاڑی اگر کوئی 10 کلومیٹر کر لیتی ہے لیٹر, وہ ظاہر ہے لیٹر ہی فیول جلائے گی. یہ تو ویکلز کے حوالے سے ہو گئی. کچھ اور بھی ساتھ اقدامات عوام کی سطح پر ہو سکتے ہیں. ہم آبزرو کرتے ہیں سٹیز میں ویسٹ برننگ بہت زیادہ ہے. کوڑے کو باہر اکٹھا کیا اور آگ لگا دی بجائے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے. ایک جنرل ٹرینڈ ہے ہمارے پاس کہ اس کو آگ لگا کے ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. ہم کوڑے کو اکٹھے کر سکتے ہیں, ریسائکلیبل مٹیریل نکال سکتے ہیں اس میں سے, پلاسٹک یا کاغذ جو ایسی چیزیں ہیں انہیں ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. آپ اکٹھا کر کے بیچ بھی سکتے ہیں اس کو اور کچھ انکم شاید کر لیں. تو جو ریسائیکل نہیں ہو سکتا اس کو آپ پراپر ڈمپنگ سائٹس پہ لے جائیں تاکہ LWMC کی گاڑیاں اس کو ڈمپنگ سائٹ پہ لے جائیں. کوڑے کو آگ نہ لگائیں, پتوں کو آگ نہ لگائیں. اس موسم میں چونکہ آٹم ہوتا ہے, خزاں ہوتا ہے, تو پتے بھی گرتے ہیں. یوزلی لوگ آگ لگا دیتے ہیں. سٹیز کے اندر فصلیں تو نہیں ہوتی مگر ویسٹ برننگ ایک میجر ایشو ہے جس کو ہم ہماری سے آپ فرما رہے ہیں. تو اس سے سبزہ بڑا خوبصورت منظر ہے ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. تو جو شجر کاری ہے, اپنے حصے کا پودا لگانا, اس کی کیئر کرنا, درخت کرنا, اس کو بنانا پورا چھتنار, تو اس سلسلے میں کچھ گورنمنٹ نے اس پہ اسپیشل ایفرٹ کی ہے جی. لاسٹ 1 ایئر میں کوئی 53 کے راؤنڈ اباؤٹ میواکی فارسٹ لگائے گئے جس میں 1 ملین سے زیادہ درخت لگائے گئے, 10 لاکھ سے زیادہ. میواکی فارسٹ کا اس طرح کانسیپٹ ہے کہ یہ 2 یا 3 سال کے اندر اندر گرو کر جاتا ہے اور اس کے بینیفٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ فاسٹ گروئنگ لوکل پلانٹس لگائے جاتے ہیں جو کہ سستے بھی ہیں, ایزی ٹو مینٹین ہیں اور لوکل انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. صرف سوئل پریپیئر کرنی ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیول پہ تو ایفرٹ ہو رہی ہے کہ وہ پودے بھی لگا رہی ہے, وہ انفورسمنٹ بھی کر رہی ہے, سبسیڈائز مشینز بھی فارمرز کو دے رہی ہے کہ وہ کریں. مگر اس ٹائم تک ان چیزوں کا اثر نہیں آ سکتا جب لوگ اس کو اپنی پرسنل رسپانسبلٹی اپنی طرف سے اپنے پیاروں کے لیے جو ہے وہ ان کے نام پر پودے لگانا, محبت کا اظہار کرنا. ویسے بھی ہمارا مذہب بھی اس کو کہتا ہے کہ شجر کاری کو پسند کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. اچھا یہ بھی فرمائیے کہ فیڈرل اور پروونشل
लेवल पर कुछ कानून साजी भी इस सिलसिले में हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। स्मोक पॉलिसी एक डिवाइस की गई जिसमें एयर क्वालिटी के साथ उसकी लिमिट्स बना दी गई कि अगर 0 to 100 है तो ये गुड है, 0 to 200 है तो ये मॉडरेट आ जाता है, और 300 जब क्रॉस कर जाता है तो उसको हम वेरी पुअर लेते हैं, 300 to 400। और इसी तरह इसके ऊपर पॉलिसी की जा रही है कि अगर एक स्पेसिफिक लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स में ऑब्ज़र्व किया था इन 2018 जब वो स्वेयर आया था तो हमें स्कूल बंद करने पड़े थे। अभी तक वो सिचुएशन नहीं आ सकी कि हम 500 क्रॉस कर गए AQI कि हमें स्कूल बंद करने पड़े और एमरजेंसी इम्पोज करनी पड़े। तो गवर्नमेंट की कानून साजी भी इसके ऊपर हो रही है और इसमें कोर्ट्स भी हमें हेल्प आउट कर रही हैं। तो ये एक एफर्ट लाहौर हम रोज़ सुनते हैं, कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर, तो आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में हमारा जो है वो ये शुमार हो रहा है। तो इसके लिए ये फरमाइए कि इसको पहले तो ये कि चेक कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया जी कि लाहौर को पहले नंबर पे किया जाता है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी कुछ सो कॉल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस लगी हैं जो कि प्रॉपर नहीं है। हमने लास्ट ईयर भी चेक किया, इस साल भी चेक किया। अगर आप उन्हें, आप जो केटल है जिसमें चाय बनती है उसमें स्टीम सिंपल दें तो वो उसको भी पार्टिकुलेट मैटर लेना शुरू कर देती है, और सिंपल स्टीम पे ही वो कुछ 400-500 AQI आपको बताना शुरू कर देता है, जबकि वो नहीं है, जबकि वो होता नहीं है। इस पे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने स्पेशल एक्शन लेते हुए FIA को एक लेटर भी लिखा है कि जो वेबसाइट्स जो कि सरकारी डाटा है, जाहिर है एक हैंड हेल्ड इक्विपमेंट है कुछ 2-4 हज़ार का, और जहाँ गवर्नमेंट ने मिलियंस रुपीज़ के बड़े इक्विपमेंट प्रॉपर लगाए हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर, सॉक्सेस, नॉक्सेस, CO, ये सारे मैटर्स कैलकुलेट करने के बाद एक प्रॉपर फार्मूले के साथ इसको किया जाता है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डेली उसको डाला भी जाता है। अगर आप देखना चाहें तो हम डेली बताते हैं कि जब ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आता है, इसमें नो इशू इन इट। लास्ट ईयर हमने 400 भी ऑब्जर्व किया कुछ एरियाज़ में जिधर ये गुलाब देवी साइड पे अंडर पासेज हैं, और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने एक्शन भी लिया जो अंडर पासेज बन रहे हैं। हम गवर्नमेंट डाटा छुपा नहीं रही, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, मगर रिक्वेस्ट ये है कि हम ऑथेंटिक डाटा बताएं अपने लोगों को। एक अनारकी की सिचुएशन अपना स्मोग है, खबर सही जानी चाहिए ना जी। स्मोग है इसमें नो डाउट, मगर जितनी सीवियरिटी आप बता रहे हैं उतनी सीवियरिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है। दुनिया में एक असूल है कि आप 24 आवर्स का एवरेज लेते हैं जब भी आप AQI बताते हैं। ये नहीं कि एकदम ट्रैफिक जैम हो गया तो AQI बहुत 2 मिनट के लिए ऊपर चला गया और बाकी वो 23 घंटे मेरे को नॉर्मल रहा, तो एवरेज लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें पॉलिसी मेकिंग करनी है। अगर वो 500 से ऊपर जाता है तो हमें एमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे उसके ऊपर, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो यूजली ये वेबसाइट्स हैं जो कि ऑथेंटिक डाटा शेयर नहीं कर रही होती, तो इसके ऊपर FIA को रिक्वेस्ट की गई है मिनिस्टर एनवायरनमेंट की तरफ से कि वो एक्शन लें। एजाज साहब आपको बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्गी सफ़ेद बालों से आए, ये काले बालों में भी आ सकती है। आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक और मैं समझता हूँ फैक्शन फिगर्स के साथ बात की मुख्तलिफ पहलुओं पर। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद मोहतरम एजाज अली साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर, और साथ हमें जूम पर थे मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, और आज का जो बर्निंग इशू है उसकी तफसीलात हमारे तक पहुँचाई, उस पर बात की है, और ये हमारी आज की बात थी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जिसमें आप ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में बड़े बेचैन हैं, बात भी सुनेंगे। आपके ख्वाबों की ताबीर इब्न यूसुफ अल मुअब्बिर हमें बताएंगे। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।